अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीन ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज 15वां रोज़ा है और आज के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊँ। आज के दिन को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी जोड़ा जाता है क्योंकि आज उनका यौम वलादत है। बहुत बड़ी हस्ती हैं, क्या तारीफ़ करें, ज़बान साथ नहीं देती, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इसके अलावा आज हम ये भी बताएंगे कि आज के दिन को ऑर्फन डे भी कहा जाता है। वो बच्चे जो यतीम हो जाते हैं उनका दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं माँ बाप के हुकूक क्या हैं, औलाद के फ़राइज़ क्या हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट होकर बात करेंगे कि जनाब औलाद के हुकूक क्या हैं और माँ बाप के फ़राइज़ क्या हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरे का भी होना मुमकिन नहीं होता। और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ़ कराती जाती हूँ। पहले जो हमारे पैनल में सबसे पहले गेस्ट हैं उनको आप सब लोग जानते हैं, रोज़ाना उनसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छी बहुत जामे बात करते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद कादरी, नात ख़्वाह हैं, हमें रोज़ बहुत अच्छी अच्छी नातें सुनाते हैं। और इसके साथ हम कहते हैं कि आज ऑर्फन डे है तो हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है ताकि हम आज ऑर्फन बच्चों के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आयशा साद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत की, अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उसामा अहमद जो अल खिदमत के ही मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे हमेशा की तरह हमसे। जी आबिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज दे ज़माने। अल्लाह 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 अल्लाह। चिड़ियों में बुलबुलों में हर दम तेरे तराने, चिड़ियों में बुलबुलों में हर दम तेरे तराने, हर एक की ज़बां पर मौला तेरे फसाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज दे ज़माने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू ही मालिक बगरों पर गए या अल्लाह हो या अल्लाह, तू ही खालिक जिन्नो बशर गए या अल्लाह हो या अल्लाह। दुनिया जब पानी को तरसे रिम झिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है या अल्लाह हो या अल्लाह। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज दे ज़माने। अल्लाह
اللہ 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 جل جلالہ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. آج ہم بات کریں گے آرفنیج پہ بھی، یتیم خانے جو ہیں یا یتیم بچے جو ہیں، ہم ان پہ بھی بات کریں گے. ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو ہم نے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے. کسی کے پاس ایک ہوتا ہے تو دو اور چاہیے ہوتے ہیں، دو اور ہوتے ہیں تو ایک اور چاہیے ہوتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتے ان کو اکثر یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یا اللہ تو ایک ہی اولاد دے دے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں سلام پہنچایا جائے گا. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، جو بہت اچھی جگہ اور بہت عمدہ مقام ہے. اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کم بات کرتے ہیں. اولاد کے فرائض کیا ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے اپنے کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے مفتی شاہد سے کہیں گے کہ تھوڑا سا مجھے صاحب بتائیے گا کہ بیسک جو حقوق ہیں اولاد کے وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارک جس زمانے میں ہوئی اس میں ہر طرح کی حق تلفی کی مثالیں موجود تھیں. ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا اور اولاد کو بھی، خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور بہت سارے ایسے ناروا سلوک جو ان کے ساتھ کیے جاتے تھے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے تمام مخلوقات کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ان کا حق عطا فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آتی ذی الحق حقا، کہ تم ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو. لیکن چونکہ آج خاص ہمارا موضوع اولاد کے ماں باپ پر حقوق نہیں ہیں بلکہ ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں. ہمارے اکثر موضوع سخن یہی بنایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 8 بنتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں 8 تعداد لکھی ہے کہ یہ وہ حقوق ہیں جو اولاد پر ماں باپ کے ہیں. لیکن جو حقوق ماں باپ پر اولاد کے ہیں ان کی تعداد آپ نے 80 لکھی ہے. یعنی ماں باپ پر اپنی اولاد کے تقریباً 80 حقوق ہیں. اب ان حقوق کو ادا کرنا تو کجا، ان 80 حقوق کو نمبرنگ کے اعتبار سے پوچھ لیا جائے تو شاید ہمیں اپنی اولاد کے 10 حقوق بھی نہیں پتہ ہوں. آپ نے انہیں تقسیم کیا ہے 3 اعتبارات سے. ایک اعتبار یہ ہے کہ اولاد کے وہ حقوق جو اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے کے ہیں. وہ کس طرح ہیں؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. یہ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے کا حق ہے کہ وہ پہلے دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو میرے لیے سبب نجات بنے. پھر اس کے بعد جب ابتدائی ایام ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، جسے ہم برزخ بھی کہتے ہیں، رحم کا معاملہ ہے، اس میں اس کے حقوق ہیں کہ اس کے تمام غذائی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کی تربیت کے حوالے سے اچھے اعمال کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح جب وہ دنیا میں آ جائے تو آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے جانداروں میں سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے. جانوروں کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، اسے اگر ماں باپ کا سہارا نہ بھی ملے تو وہ کم از کم زندہ رہ سکتا ہے. لیکن انسان کا بچہ اگر اسے سہارا نہ ملے ماں کا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. گویا کہ ماں اسے حیات ثانیہ یعنی دوسری زندگی دیتی ہے. تو اس حوالے سے پھر ماں کے دل میں وہ جذبات پیدا کیے گئے. یعنی جیسے روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. گویا کہ اللہ کی محبت کو اگر ہم مخلوق میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں کو دیکھیں،
और आप देख लीजिए कि जिस मौका पर सब छोड़कर चले जाते हैं, माँ नहीं छोड़ती। आज हम जब अपनी औलाद को देखते हैं और उनको किस तरह खाना खिलाया जा रहा होता है, बीमार हो जाएं तो किस तरह उन्हें दवा दी जा रही होती है, रात में उठ जाएं तो किस तरह माँ उन्हें संभालती है। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि 3 वक्त दवा पिलाने के लिए बाप के हवाले कर दिया जाए तो बाप को लग पता जाए कि औलाद को संभालना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए देखें ना, नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम से सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि मेरे हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? फरमाया उम्मु का, तुम्हारी वालिदा। अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूलल्लाह, फिर कौन? इरशाद फरमाया उम्मु का, तुम्हारी वालिदा। अर्ज़ की सुम्मा मन, फिर कौन? इरशाद फरमाया उम्मु का, तुम्हारी वालिदा। फिर अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूलल्लाह, फिर कौन? तो फरमाया अबू का, तुम्हारे वालिद। इसके तहत शारीन हदीस ने लिखा है कि माँ का हक़ खिदमत के एतबार से 3 गुना ज़्यादा है, बाप का उसके बाद है, लेकिन हुक्म के एतबार से बाप का हक़ पहले है कि अगर एक वक्त में माँ और बाप किसी चीज़ को करने का हुक्म देते हैं तो बाप की बात पहले मानी जाएगी, क्योंकि वो वालिदा का भी हाकिम है। लेकिन अदब और ख़िदमत के एतबार से माँ का हक़ 3 गुना है। इसी तरह नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम ने एक हदीस करीमा में 4 हुकूक़ बयान फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला हक़ तो तुम्हारी औलाद का ये है कि तुम उसके लिए सालेह होने की दुआ करो कि मौला मुझे औलाद सालेह अता फरमा। दूसरा हक़ ये है कि जब उसकी विलादत हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखो। आजकल हमने देखा है कि लोग चाहते हैं ऐसा नाम हो कि पूरी दुनिया में किसी और का ये नाम ना हो, बस मेरे बच्चे का या मेरी बच्ची का नाम होना चाहिए। उसमें बाज़ औक़ात ऐसे फ़सादी माना वाले नाम रख लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात यानी जैसे अभी मैं किसी ने मुझसे पूछा कि जी साहब ये यशफ़ा नाम रखना कैसा है? अब वो यशफ़ा जो है वो कुरान की आयत है और वो वर्ब है, नाउन नहीं है, इस्म नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ कि कुरान की एक आयत ख़त्म हो रही है, अगली आयत शुरू हो रही है, तो इस आयत का आखिरी 2 हर्फ ले लिए और अगली आयत के पहले 2 हर्फ लेके एक नया लफ्ज़ निकाल दिया डिक्शनरी में जिसका कोई माना ही नहीं है। ये करते हैं। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि वो ऐसा माना होता है कि जो माना फासिद हो रहा होता है। तो नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम ने अच्छे नाम रखने का हुक्म दिया। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ ये इल्मुल आदाद और इसी तरह दिन और टाइम से जो नाम निकाला जाता है, शरई इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम सॉरी मुझसे मैं आपको यहाँ पे कट करूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने ये कुरान से नाम निकाला है, तो ऐसा कैसे नहीं निकाला? नहीं, मतलब कुरान में से कोई हर्फ निकाला, अब इस हर्फ से आपने इस लफ्ज़ से आपने नाम रखा है। हमारे ईजाद करदा ज़न्नी तरीके हैं। असल तरीका जो हदीस में है वो ये है कि अच्छा नाम हो। अच्छे नाम से मुराद अम्बिया का नाम हो, उस पर रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं, उस पर रख लें। सहाबा का नाम है, उस पर रख लें। हज़रत बीबी आसिया, हज़रत बीबी मरियम और तमाम सहाबियात रदी अल्लाह अन्हुन्ना, इनके नाम पे रख लें। या कोई और नाम है जो इनके नाम पे नहीं है, उसका माना देख लें कि वो माना दुरुस्त है या नहीं। मैं इस पर बात करता हूँ, अगर आपको वक्फा लेना है, कि नबी करीम ने जो गलत मानी वाले अल्फाज और नाम थे उन्हें मुख्तलिफ मौक़े पर तब्दील फरमाया। फिर हम बात करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा क़याम रमज़ान में। बैक वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है औलाद के हकूक़। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह से, ए परवरदिगार तू अता फरमा अपनी जानिब से नेक औलाद, तू ही दुआओं के सुनने वाला है। सूरह आल इमरान का तर्जुमा है ये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ए अल्लाह तू हमें नेक औलाद अता फरमा। अच्छा, औलाद तो अल्लाह अपनी शान से बहुत सारे लोगों को दे देता है, अपनी रहमत से दे देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जब बच्चे यतीम हो जाते हैं, मस्कीन हो जाते हैं, तो उस वक्त उनकी जो कफ़ालत है उसका बड़ा एक इशू आता है कि कैसे की जाए। तो अल्लाह ने ऐसे बहुत सारे लोग बनाए हैं इस दुनिया में जो यतीमों की कफ़ालत भी करते हैं। कुछ लोग 1 to 1 जानते हैं ऐसे लोगों को जिनकी कफ़ालत करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा पूरा इदारा बनाते हैं और इस तरह के लोगों की कफ़ालत करते हैं। जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अल खिदमत से यहाँ पे हमारे पास 2 लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं ये सारा पढ़ रही थी, तो अल खिदमत के 2 बेसिक सेक्शंस हैं आप लोगों के, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम और आगोश अल खिदमत सेंटर। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइएगा, क्योंकि यतीम खाने का तस्वुर ये किया जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे यतीम बच्चों को रखा जाता है और उनको थोड़ी बहुत दीन की तालीम दी जाती है और उन्हें थोड़े से कपड़े और थोड़ा सा जो भी खाने का सामान होता है जिस हद तक मुमकिन होता है वो मैसर होता है।
دیکھیں جی، الخدمت فاؤنڈیشن نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اصل میں یہ کام شروع تھا 2005 میں. 2005 کے زلزلے سے یہ کانسیپٹ آیا تھا کہ اس وقت بہت سارے وافر تعداد میں بچے اس طرح کے ہمیں ملے تھے کہ جن کا خاندان ختم ہو گئے تھے، گھر ختم ہو گئے تھے. ہم نے تو وہاں سے اس کو اڈاپٹ کیا. بعد میں یو این او کا بھی اور آئی سی کا بھی یہ سارا تھا، انہوں نے چارٹر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے اسلامی ممالک کی سارے اسلامی ممالک کی تنظیمیں جو ہیں وہ یتیم بچوں کی کفالت کریں، اور اس پر یہ 15 رمضان کا دن بھی منایا جاتا ہے. جو بچوں کی جب بچہ ایک چھوٹے بچے کے جیسے حقوق کے بارے میں کہا گیا، اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیسک نیڈ ہوتی ہے بچے کی، جس میں اس کی جسمانی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ایک معاشرتی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو تعلیم چاہیے ہوتی ہے، اس کی صحت کے لیے ہوتا ہے. تو جو ہمارا یہ ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، اس میں ہم بیسیکلی بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ان کے گھروں میں رکھ کر. جیسے اگر ایک بچہ اس کا والد فوت ہو گئے ہیں اور وہ یتیم ہے اور اس کو کوئی کفیل نہیں ہے اس کا، وہ اپنے ماں کے پاس اپنے ہی ماحول میں اپنے گھر کے اندر ہی رہے اور اس کی ضرورت اس کے گھر میں پوری کر دی جائے. یہ ماہانہ بیسس پہ بھی ہوتا ہے. اس میں ان کی تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے، ان کی خوراک پر فوکس کیا جاتا ہے، ان کی میڈیکل جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں ساری. اس کے ساتھ اس کی ماں کو مینٹلی طور پر اس کو اتنا ہم ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر برڈن نہ آئے. اس کو اس کی تربیت کی جاتی ہے. ساتھ اس کو معاشی طور پر اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنے سائے تلے ہی ان کو رکھے. دوسرا جو پروگرام ہے یہ آغوش کا ہے، آغوش سینٹر. جو بچے دیکھا جائے تو اسلامی معاشرہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بچہ یتیم اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس کو کسی اور بندے کی ضرورت پڑے. سب سے پہلا تو یہ حق ہوتا ہے اس بچے کا کہ اس کو گھر والے ہی اس کو سمیٹ لیں. جو فرسٹ اس کی امیجیٹ فیملی ہے وہ باہر جائے نہ اور وہی اس کو رکھ لیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی احادیث میں بتایا کہ بچوں کو، یتیم بچے کو دھتکارو نہ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے لیے سختیاں پیدا نہ کرو، اس کو اپنے ہی گھر میں اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہی اس کو سیٹل کر لیں اور وہ اپنے گھر میں ہی اس طرح خوش رہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پہلا آپشن یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہے. تیسرا آپشن یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو لینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی اس کو کفیل نہیں ہے، اس کا ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہے اور بالکل ہی گھر سے در بدر ہے. اس کو ہم پھر آغوش اپنے سینٹرز میں لے آتے ہیں. ان سینٹرز میں آنے کے بعد پھر ہم ان کو صرف یہی نہیں کہ بس ان کو خوراک دے دی یا ان کی تعلیم ہو، تعلیم بھی اس سٹینڈرڈ کی ہو جو ہمارے اپنے بچوں کی ہوتی ہے. جو ایک ایسے بچے کے یہ جو ابھی میں نے یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ 3000 روپے ماہانہ فی بچہ، یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ہے، ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی سال کے بنتے ہیں 36,000 روپے. تو آپ کو لگتا ہے عائشہ کہ 3000 روپے ماہانہ میں کسی بچے کی اس طرح سے؟ یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد ان کو 19 اسکولز میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی اس سے زیادہ بھی یعنی کہ ایک راؤنڈ فگر بنا کے 3000 بنایا گیا ہے جس میں ان کی خوراک بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کو یونیفارمز، ان کا اسکول کی چیزیں وہ ہم اسکول وہ الگ بھی دی جاتی ہیں. ان کو ہمارے اسکول پیکیجز ہوتے ہیں جس میں ہم بیگ کے ساتھ ان کو مہینے سال کا ان کا پورا سلیبس، ان کا یونیفارم ان کو اس کے علاوہ بھی دیا جاتا ہے. بچے ڈیلی بیسس پہ اسکول آتے ہیں؟ یہ اپنے اسکولوں میں جائیں جہاں جس اسکول میں جاتے ہیں. ہم نے ایک کلسٹر کی فارم بنائی ہوئی ہے، اس میں 180 سے 200 بچے ہوتے ہیں جن پہ ایک ان کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹیم بناتا ہے ساتھ. اس میں ہمارے جو بہت سارے ہمارے خواتین کے میں تو ہم نے جو کام شروع کیا تو اس میں ہمارے جو ممبرز ہوتی ہیں خواتین، کیونکہ یتیم تو ایک ایسے کہ جو خود ماں ہوتی ہے نا اس کو ایک بچے کی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے. تو جب ہم نے اپنے ڈونر سے اپیل کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ والنٹیئر کام کریں گے. ایک کلسٹر کے اوپر ہم ایک ہیڈ بنا دیتے ہیں، ہماری ٹیم کا بندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے ممبران کو رکھ لیتا ہے. ہم ان مدرس کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان کے گھروں میں ان کی چیکنگ، پھر ان مدرس کے ساتھ ہر وقت کا رابطہ. پھر بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پہ جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ ماں ہے اگر بالکل ہمارے یہاں تعلیم کا جو ماں تو بیچاری بالکل ہی ایسے ہو جاتی ہے اور اس قسم کی سچویشن کے سے گزرنے کے بعد تو بالکل ہی ڈپریشن میں چلی جاتی. ان کو کھڑا کرنا اور ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں اور اسکولوں میں جا کے ان سے خود ٹیچرز سے خود رابطے میں رہنا تاکہ ان کی پوری کی پوری. اور پھر ہم نے اسکولوں کے ساتھ بھی یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ ہم اسکولوں میں فیسیں ڈائریکٹ اسکولوں کو دے دیتے ہیں. اچھا. تو وہ یہ اس کے علاوہ اخراجات میں بھی آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ جو نارملی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں بچے آپ لوگوں کے پاس وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کوئی پڑوسی لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا خاندان کے اپنے ہی لوگ امیڈیٹ فیملی کے لوگ لے کر آتے ہیں؟ فیملی کے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا الحمدللہ مارکیٹ ہمارا اتنا لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ خود ہی مدرس خود بھی آتی ہیں. جیسے ہمارا لاہور میں ہمارا اسکول 2-3 چل رہے ہیں, وہاں پہ جیسے پرنسپلز نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ والد اب فوت ہو گئے ہیں اور 3 بچیاں اکٹھی پڑھ رہی ہیں, اور اب ظاہری بات ہے ایک کو تو ہم فیس اس کے کر دیں گے لیکن 3 کو تو نہیں ہم کر سکتے, تو وہ ہمارے پاس بھیج دیتی ہیں. ہم تھوڑی سی اس کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ سب والد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ رکھ لیتے ہیں ساتھ, اور سارا اس کا ایک ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اور جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اور اس پورا اس کا بایو ڈیٹا بناتے ہیں بچے کا, اس کی پکچر, اور اس کو ہر سال کی اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ اس ڈونر تک چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے. آپ اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جناب جہاں پہ آپ ڈونیشن بھیج رہے ہیں, اپنی زکوٰۃ, عطیات, صدقات جو بھی ہیں وہ آپ بھیج رہے ہیں اور آپ کسی کی کفالت کر رہے ہیں, تو آپ کے دل کو یہ اطمینان ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو, کیا یہ وہاں تک پہنچ رہی ہے نہیں. اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے ماشاءاللہ سے. ہمیں اسٹوڈیوز میں مفتی منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریم بیٹھتے ہی ایک ایسا سوال کہ جو دل کو ہلا دینے والا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے, بچے اپنے ماں باپ کے زیر سایہ پرورش پائیں. ماں باپ اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہوں, بچوں کو روکھا سوکھا کھلائیں, لیکن ماں باپ کے ہاتھ کا نوالا اس گوشت بھرے نوالے سے بہت اچھا ہوتا ہے جو وہ کسی اور کے ہاتھ سے کھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے نصاب مقرر فرمائے ہیں. کچھ فرض مقرر کیے جیسا کہ زکوٰۃ ہو گیا, صدقات واجبہ ہو گئے, اس میں زکوٰۃ, صدقہ فطر اور صدقات نافلہ جس میں عطیات وغیرہ شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے لیے متعین کیا کہ جیسے واجبات ہیں, صدقہ واجبہ وہ فقیر, مسکین اور قرض خواہوں وغیرہ کے لیے ہے, اور صدقات نافلہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی. ہر سفید پوش آدمی جس کے پاس اگرچہ نصاب کی مالیت کا پیسہ ہوتا ہے یا وہ کسی اور مد میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوتا ہے, اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور یتیم کی کفالت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہوئے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر کے نیچے, اس کے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اس شفقت والا ہاتھ پھیرنے والے کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی آپ کہیے. نہ صرف 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین بروز قیامت اس پر بھی مہربانی فرمائے گا. عمومی طور پر یتیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ نابالغ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ بالغ ہوتے ہی اس کے اوپر سے یتیم ہونے کا حکم اٹھ جاتا ہے. وہ جو بالغ ہو جاتا ہے اس پر احکام شرع یعنی شریعت اسے یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنا خود کماؤ, خود کھاؤ, اب اپنے معاش کی خود بھی فکر کرو, اور اس سے کچھ اگر سیونگ کر سکتے ہو تو اس دوسروں کی کفالت بھی کرو. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی فیملی کی خود ذمہ داریاں اٹھاؤ. یتیم جو ہوتا ہے وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے. نابالغ بچے کے لیے جو ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کے خیال کرتے ہیں اسی طرح اس یتیم کا بھی خیال کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے تھے تو ایک غریب بچہ, یتیم بچہ بیٹھا ہوا تھا. وہ بڑا پریشان حالی میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے اپنی ریزن بتائی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرے باپ ہو, کیا تجھے یہ پسند ہے؟ تو بہت خوش ہوئے. تو یتیم کی کفالت کرنا بہت اچھا کام ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, جو ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین کے قریبی رشتہ داروں میں یتیم مساکین جتنے بھی ہوں ان کو دینا چاہیے. نہ صرف کہ یہ کہ ہم اپنے قریبی کو دور کر دیں چھوڑ دیں, باقی جو دور کے لوگ ہیں ہاں ان کو دیتے رہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. اگر ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے تو دوسروں کو بھی دیں اور دیتے رہنا چاہیے. اپنے قریبی رشتہ داروں کا پہلے خیال کرنا چاہیے.
ہم اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا پیام رمضان. بہار پھرتے گئے اور جو تیرے در سے یار پھرتے گئے, جو تیرے در سے یار پھرتے وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے اور بائیں راستے نہ جا مسافر سن, بائیں راستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راغ مار پھرتے گئے, مال ہے راغ مار پھرتے گئے, مانگنے کا شعور دیتے گئے, پھر جو بھی مانگو حضور دیتے گئے. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے, ہم کو سب کچھ حضور دیتے گئے. جھولیاں سب کی بھر دی جاتی گئے, دینے والا نظر نہیں آتا, ہم ان کے زیر سایہ رہتے گئے جن کا سایہ نظر نہیں آتا. میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دیکھو مانگتے تاج دار پھرتے گئے, سرکار کھلاتے گئے, سرکار پلاتے گئے. سلطان و گدا سب کو میرے سرکار نبھاتے گئے. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات, رضا رضوی بے شمار پھرتے گئے. ہر کوئی پوچھے تیری بات, رضا رضوی بے شمار پھرتے گئے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا, ہمارے ساتھ یہاں پہ الخدمت سے اسامہ صاحب موجود ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج چونکہ 15 رمضان ہے اور آج کے دن آفن ڈے منایا جاتا ہے, جو بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, چھوٹی یا بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ کانسیپٹ جو ہے ترکی کی ایک NGO IIRH, اس نے OIC کے اندر ایک پٹیشن ریزولوشن داخل کیا, جس سے OIC نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں اس میں اس کانسیپٹ کو کہ یتامہ کی کس طرح کفالت کی جائے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو رائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ پاس کیا. اور اسی کو پھر پاکستان کے اندر پاکستان آرفن کیئر کے نام کی ایک آرگنائزیشن, ایک پروگرام بنا
جس کو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے, اور اس میں مختلف ادارے جو کہ یتامہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے ایدھی بھی ہے, ہیومن رائٹس واچ بھی ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہے, مسلم ایڈ ہے. ان لوگوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کانسیپٹ کو پاکستان میں بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور ایک پٹیشن سینٹ کے اندر بھی راجہ ظفر الحق صاحب کے تھرو جو ہے یہ پاس ہوا, اور یہ 2016 کے اندر باقاعدہ سینٹ نے یہ کیا ہے کہ اب 15th آف رمضان کو جو ہے یہ ہم اس کو ایز اے آرفن ڈے سیلیبریٹ کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بیسک کانسیپٹ یہ کہ ہمارے یہاں اب سوشل میڈیا اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اتنا ہر چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ماڈرن فادرز ڈے, مدرس ڈے, ابھی ریسنٹلی ہم نے فادرس ڈے سیلیبریٹ کیا, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں بتا رہے ہوتے ہیں, اپنی فیلنگس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسی ڈیڈیکیٹڈ موٹیویشن ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل پاکستان کی کرنٹ سچویشن کیا ہے, ورلڈ کی کیا کرنٹ سچویشن ہے. اگر ہم ورلڈ کی کرنٹ سچویشن دیکھیں تو 15 کروڑ بچے جو ہیں اس وقت یتیم ہیں. اچھا یہ بالکل اس طرح ہے, اگر اسٹیٹسٹکس میں اور جاؤں میں تو 50 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ 2 بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ بچے اپنا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ پوری دنیا کے گرد دائرہ بنائے تو یہ دائرہ کمپلیٹ ہو جائے. یہ اتنے زیادہ بچے ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے نا. تو جب تک ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا, آپ پاکستان کی طرف آ جائیں تو یونیسیف کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے 42 لاکھ بچے یتیم ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور جب اب دیکھیں ہم بہت سارے فرنٹ کے اوپر ہمارے پاس ایک تو ہوتی ہے گورنمنٹ اون کرتی ہے چیزوں کو, مگر ظاہر ہے این جی اوز جب گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کو اون نہیں کر سکتی, خاص طور پر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو بنیادی حالات ہیں جس وجہ سے, تو این جی اوز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی این جی او, اس میں الخدمت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. پھر ہمارے یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی نہیں ہے. تو 2005 کے اندر جو فلڈ آیا تھا پاکستان میں, آپ اسے اندازہ نہیں لگا, اس سے ارتھ کوئک جو آیا تھا سوری, اس کے اندر ظاہر ہے اتنا یتامہ کا وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا. اور پھر اس کے علاوہ حالات, کراچی کے حالات اس طرح پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں, تو اس میں 2 امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آرفن کیئر پروگرام جو ہم گھروں میں جو ہے یتامہ کی کفالت کرتے ہیں, اور دوسرا پروگرام ہے ہمارے آغوش سینٹر, جو کہ اگر آپ اس کا فٹ پرنٹ دیکھیں تو وہ چترال سے شروع ہوتا ہے اور وہ کراچی تک آتا ہے. تو ہم 7 آغوش اس وقت چلا رہے ہیں. اب یہ ہمارا ایک آغوش جو ہے وہ کراچی کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, گلشن معمار کے اندر, اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے, اور 10 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ ہے. اس میں ہم 200 بچوں کو کیپیسٹی ہے, اس کو 200 بچوں کو ہم جو ہے اس کے اندر رکھیں گے. تو اس وقت بھی مطلب اس شہر کراچی کے اندر اتنے انسٹیٹیوٹس ہونے کے باوجود بھی اس کی بہت بڑی نیڈ ہے. اس دفعہ ہم نے پورے رمضان میں یتامہ کی کیمپین کی, ہمیں لوگوں کی کالیں آئیں کہ کیونکہ دیکھیں آپ اگر ایز اے نیشن دیکھیں نا تو وی آر ون آف دا فلنتھراپک نیشن. ہم پیسہ جی بھر کے دیتے ہیں, ہر کاز میں دیتے ہیں, چاہے فلڈ میں ہو چاہے کسی بھی چیز میں, چیریٹی میں ہم نمبر 1 ہیں. تو لوگ کال کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بچے کو, اور ہم جو ہے 1 سال کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں. پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پروجیکٹ کے اوپر انویسٹ کریں, کہ پروجیکٹ میں جو 200 بچے آئیں گے ان کا پورے سال کا آپ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیں کہ ہم جو ہے اس کے بہت آسان طریقے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, جب اللہ کے نبی جیسے صاحب نے حدیث بتائی کہ بالوں کے برابر نہیں کیا, دوسری جگہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے, اور ایسے انگلیوں کا اشارہ فرمایا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک کاز ہے, اس لیے یہ ڈیز ہے, اور یہ بڑی رسپانسبلٹی اور سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے ان تمام لوگوں کی جو صاحب حیثیت ہیں اور صاحب استطاعت ہیں. یہ ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے معاشرے کی طرف. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, خیر میں تو اپنے پروگرام کے اینڈ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ان لوگوں کا ضرور ساتھ دیں جو ضرورت مند تو ہیں لیکن شاید اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. کبھی دکھا کے مدد کرنی پڑتی ہے, کبھی چھپا کے مدد کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. جی مفتی شاہد صاحب, آپ کیا کہیں گے جو یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے اور جس طرح کے ہمارے ہاں مستحق یتیم بچے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تمام این جی اوز کو جو اس پرفتن دور میں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ترقی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اچھے دنوں کی بنیاد مسلمان رکھیں. ہمیں اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی تھی, ہم نے یسٹرڈے بھی آئی تھنک اس پہ بات کی تھی کہ مدرس ڈے, فادرس ڈے ہمارے ہاں چونکہ منایا جا رہا ہوتا ہے ایک بہت بڑے لیول پہ, لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد غیروں نے رکھی.
تو ہم لیڈ کرتے ہیں, ہمارے آقا لیڈ کرتے ہیں, تو ہمیں بنیاد رکھنی چاہیے, وہ ہمیں فالو کریں, ہم انہیں کیوں فالو کریں. لیکن اس معاملے میں ایک اچھی چیز ہے کہ الحمدللہ ایک ایسا اسلامی ملک, ترقی پہ ہمیں ویسے ہی ناز ہے, اور طیب اردگان صاحب تو ویسے ہی ہمیں اچھے لگتے ہیں کچھ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو وہ لے لیتے ہیں. اور جی کوئی خفیہ رشتہ داری تو نہیں ہے, دور ہماری ایمانی رشتہ داری ہے, اور ایمانی رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ جو ہے وہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بے شک حضرت بلال حبشی کا رشتہ ایمانی تھا, ابو لہب کا رشتہ خونی تھا, لیکن ایمانی رشتہ اس پر غالب آ گیا. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ بیسیکلی احساس کا نام ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا اپنی امت سے پیار, اپنی امت سے محبت, اپنی امت کے لیے رونا, ان کے لیے دعا کرنا. قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ سائل کو جھڑکا نہ جائے اور یتیم کو پر قہر نہ کیا جائے, اس کے ساتھ نرمی کا, پیار کا, محبت کا برتاؤ کیا جائے. وہ بھی انسان ہے, اسے بھی بھوک لگتی ہے. آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہماری رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے, لیکن وہ کسی نے خوب کہا کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے, دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے اٹھ گیا. اصل دین یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احساس بیدار کریں. اور میں یہ یوں عرض کروں گا کہ جو لوگ کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ فلاں بچے یا اتنے بچے, آج ہمارے الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستانی قوم وہ واحد قوم ہے کہ جو اتنا دیتی ہے کہ یعنی ہمارے یہاں ہر شعبے میں استثناء تو ہوتا ہی ہے, لیکن غلط لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوٹ کے چلے جاتے ہیں, پھر بھی پاکستانی قوم دیتی ہے. آپ یقین کیجئے ہمارے پاس کالز آتی ہیں, ہم دیگر بعض چینلز پہ کچھ خاص کاموں کے حوالے سے وابستہ ہیں, تو ہمیں مغربی ممالک سے بھی کالز آ رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہوتے پاکستانی ہیں, یا انڈینز ہوتے ہیں یا پاکستانی ہوتے ہیں. اور وہ جتنے بھی پاکستان سے باہر مسلمان رہتے ہیں, پاکستانی رہتے ہیں, وہ اپنی ساری ڈونیشن بہت پاکستان وسعت ہے. یعنی ہم نے ماضی میں یہاں تک دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تو لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے لباس, اپنی زیورات, ہماری خواتین نے اپنی ضروریات کی چیزیں ہمارے کیمپس پر جو ہے وہ جمع کروا دی. تو یہ جذبہ موجود ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, جو چیز نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو فار ایگزامپل میں اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا ہوں کہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں, تو یتیم بچہ بھی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے. میں اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتا ہوں کہ افطار ہو تو میرے دسترخوان پر ہر طرح کی نعمت میرے بچوں کے لیے موجود ہو, یتیم بچوں کے لیے بھی موجود ہونی چاہیے. یہ درد اگر ہم مزید اجاگر کر لیں, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے کام کو اپریشیٹ کریں, یہ سب سے اہم ہے, جس کا آج ہمارے معاشرے میں فقدان نظر آتا ہے. اب بھی ہمارے مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں, ان این جی اوز کے کام کرنے کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہے جن تک ہم لوگ ابھی تک نہیں پہنچ پائے. ابھی بھی کئی ایسے غریبوں کے بچے ہیں جو افطار میں صرف کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور سحر میں بہت کم طعام کے ساتھ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے بچوں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو ان تک کھانا پہنچاتے ہیں. اور میں سے یوں مکمل کروں گا کہ دیکھیں, جب آپ ایک یتیم بچے کو کھلا رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قبر میں اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں تو مر گیا ہوں لیکن میرے بچے کو کوئی کپڑے لے کے دے رہا ہے عید کے, یا اس کے کھانے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اسے جتنی خوشی ہوگی اس سے 1000 گنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ایک ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اگر ہمارے اس عمل سے ہم سے راضی ہو جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے چونکہ وہ رحمان ہے اور رحم کو پسند کرتا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تو وہ تم پر رحم فرمائے گا جس کی رحمت آسمانوں میں ہے. تو پھر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں دیتا ہے, اس کا بدلہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس رحم کرنے کی وجہ سے کوئی بہت بڑی بیماری ہمیں لگنے والی ہوتی ہے, اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی ٹال دیتا ہے. کسی پہ فالج کا اٹیک ہونے والا ہے, اس نے کسی یتیم بچے کی کفالت لے لی, اس کی وجہ سے, یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ فالج کا اٹیک ٹل گیا.
اگر ہو جاتا تو کیا کرتے, اس سے زیادہ پیسے لگ جاتے. کینسر کا اٹیک ہونے والا ہے, آپ نے یتیم بچے کی مدد کر دی, اس کی وجہ سے وہ اٹیک ٹل گیا. تو یوں اللہ تبارک و تعالی آپ سے مصائب دنیا کو دور فرماتا ہے, اور یہ ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جائیں. انشاءاللہ الجلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ایک بار پھر وہی دور آئے گا کہ جس دور میں صحابی خود بھوکے رہتے تھے, دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے. آج بھی ذہن نصیب ایسا ہو کہ ہم بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھلا دیں, یا کم از کم جتنا دے سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اتنا دے دیں. تو انشاءاللہ الجلیل جب اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ یاد بھی کریں گے کہ ایک اچھا آدمی چلا گیا, اور ایک اچھی بنیاد رکھ کے جائیں گے تو بعد میں لوگ اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام ہے ہمارا پیام رمضان.